तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम पैदाइश की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, और हम 27वें और 28वें बाब पर पहुँच चुके हैं। बराए मेहरबानी अपनी बाइबल खोलिए और हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन मैं सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हमारे भाई और खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई, आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। 27वें बाब का आगाज का जुमला इस बाब में मौजूद वाकयात को समझने में कई कुंजियां साबित हो सकता है। जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गईं कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे ईसाऊ को बुलाया और कहा, ऐ मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, देख मैं तो ज़ईफ हो गया हूँ और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं। सो अब तू जरा अपना हथियार, अपना तरकश और अपनी कुमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार के ला और मेरा मनपसंद खाना मेरे लिए तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। जब इसहाक ज़ईफ हो गया और उसे दिखाई ना देता था, इससे क्या मुराद है? बेशक हमें इसके लुग़वी मानी समझ आते हैं, जैसे कि बूढ़े लोगों की नज़र कमज़ोर पड़ जाती है, बिल्कुल वैसे ही याकूब के साथ हुआ, और बाइबल हमें बताती है कि इसके लुग़वी मानी हैं। सही। मसलन हम होसिया की किताब में अफराइम के बारे में पढ़ते हैं, और बाल सफ़ेद होने लगे और वो बेखबर था, मतलब उसके पास रूहानी ताजगी और तवानाई नहीं रही। वो अच्छी तरह देख तो सकता था, लेकिन उससे समझ ना थी। और कुछ यूं लिखा है कि जब रिबका के पेट में बच्चों ने मज़ाहमत की तो वो खुदा के पास ये दरियाफ्त करने के लिए फौरन गई। खुदा ने उससे कहा कि तेरे पेट में 2 कौमें हैं और तेरे बातन में 2 बड़े कबीले हैं जो निकलते ही अलग हो जाएंगे। ये खुदा के इल्फाज थे, अगरचे कि वो पैदा नहीं हुए थे और उन्होंने कुछ अच्छा या बुरा नहीं किया, ताकि खुदा का काम जारी रहे, उनके कामों की वजह से नहीं बल्कि खुदा की वजह से, जिसने उन्हें बुलाया था कि बड़ा छोटे की हमेशा खिदमत करेगा। ये वाज़िह है कि खुदा ने फैसला किया कि ऐसा होगा कि इसहाक असाऊ को याकूब से ज्यादा प्यार करेगा, क्योंकि असाऊ अपने बाप के लिए हिरन का शिकार करके लाता था और उसे खिलाता था। ये मौका परस्ती की मोहब्बत थी। जी बिल्कुल, मोहब्बत थी। ये खुदा के बंदे के लिए मुनासिब नहीं कि वो खुदा के इरादे को महज खाने की खातिर बदल दे। और मैं यहाँ पर इसे इसहाक की गलती कहूँगा। वो सब गलती पर थे। पहली गलती इसहाक ने की थी और दूसरी गलती की थी उसकी अपनी बीवी रिबका ने, और इसका नतीजा ये निकला कि दोनों ने एक और गलती की। और इस बाब के आखिर में हम देखते हैं कि असाऊ ने अपने भाई को जान से मारने का एक फैसला किया, जो कि उसकी बहुत बड़ी गलती साबित हुआ। आपने कहा कि इसहाक की गलती ये थी कि उसने एक गलत फैसला किया जी कि वो खुदा का इरादा बदलना चाहता था। वो ईसाऊ को बरकत देना चाहता था, जबकि खुदा का मंसूबा जी याकूब को बरकत देना था। और रिबका को महसूस हुआ याकूब बरकत खो देगा, इसलिए उसने हल निकाला। उसने एक गलत हल निकाला। वो हल क्या था? रिबका ने याकूब से कहा कि हम तेरे बाप के साथ झूठ बोलेंगे। तो याकूब ने कहा कि क्या हम अपने बाप से झूठ बोलें? और याकूब ने कहा कि मेरी आवाज़ मेरे भाई से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है, अगर उसने मुझे छू लिया तो उससे पता चल जाएगा। लेकिन उसे रिबका ने कहा कि मैं इसका इंतजाम करूंगी।
اور یہ بھی سچ ہے کہ اس نے سب کچھ سنبھال لیا تھا، لیکن اس نے ایک اور بڑی غلطی کی کہ اس نے خدا سے بات نہیں کی تھی، اور اس کی قیمت اسے چکانا پڑی۔ لیکن بعد میں وہ اس کے منصوبے کو سمجھ گیا تھا کہ اسے اپنے ماموں لابن کے گھر جانا پڑے گا، جہاں سے وہ تھوڑی دیر بعد واپس اپنے گھر آ جائے گا، اور ربکا کا یہی منصوبہ تھا جو اس نے یعقوب کے لیے باندھا تھا۔ اور مجھے افسوس ہے کہ جب اسحاق واپس آیا، ربکا مر چکی تھی۔ اس کے جنازے پر کون شامل ہوا تھا؟ یعقوب اس وقت بہت دور اپنے ماموں لابن کے گھر موجود تھا جب اس کی ماں مری تھی۔ گناہ برا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو ہم غلطی کرتے ہیں۔ یعقوب سوچتا تھا کہ اسے ضرور برکت ملے گی، لہٰذا اس نے عیساؤ کا لباس پہنا۔ جی، گویا وہ خود ہی کہہ رہا تھا، میرے باپ کو اس طرح کے لوگوں کو برکت دینا پسند ہے۔ یعنی یعقوب نے اپنے بھائی عیساؤ کا لباس پہنا تاکہ وہ اس جیسا لگ سکے اور عیساؤ کی برکت حاصل کر سکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یعقوب کی زندگی کا دوگلا پن ہے۔ بھائی یوسف، براہ کرم ہمیں اس دوگلے پن کے خطرے کے بارے میں بتائیے۔ اس قسم کی صورتحال میں یعقوب کو کیا کرنا تھا؟ اگر وہ سچ میں روحانی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہوتا تو اسے زبور 37 کے کچھ الفاظوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے تھا۔ خداوند میں مطمئن رہ اور صبر سے اس کی آس رکھ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ مجھے خداوند کے سامنے کیسے خاموش رہنا ہے اور کیسے اس کے سامنے صبر سے آس رکھنی ہے، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر میرے باپ نے مجھے چھوا تو میں اس کی نظر میں بدکار ٹھہروں گا اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ربکا نے اپنے بیٹے کو اس بات کی جرت دی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جھوٹ بولے اور اس سے یہ کہا کہ اے بیٹے، تیری لعنت مجھ پر آئے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اپنے باپ کے ساتھ جھوٹ بول اور اس کو دھوکہ دے۔ ربکا کو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوگلا پن حقیقت سے مختلف ہوتا ہے۔ کیا اسے ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا خدا ہمیشہ بلند انسان کو ہی قبول کرتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ چاہے گناہ گار ہیں لیکن آپ خدا کے پاس آئیں اور اسے بار بار یہ کہیں، اے خداوند میں شکست خوردہ ہوں، اور یہ کہیں کہ میں گرنے والا ہوں، میں راست باز نہیں ہوں، میں بہت ہی کمزور انسان ہوں اور مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ مجھے میرے گناہوں سے نجات دے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کی ایک واضح رویا عطا کر تاکہ میں تیرے ساتھ مضبوطی سے چلتا رہوں۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ عبرانیوں 11واں باب 20ویں آیت میں سے میرا ایک سوال ہے، ایمان ہی سے اسحاق نے ہونے والی باتوں کی بابت بھی یعقوب اور عیساؤ دونوں کو دعا دی۔ اگر وہ غلطی سے عیساؤ کو برکت دینا چاہتا تھا تو ہماری اس کہانی میں ایمان کہاں ہے؟ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت آپ نے جو کہا ہے اس میں سچے دل کی تسکین ہے، اور جب ایک ایماندار غلطی کرتا ہے تو خدا اسے یاد رکھتا ہے، اور خدا اسے اس لیے یاد رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کا پیارا ہے اور اس کے پاس وہ واپس لوٹے گا، کیونکہ واپس آنا اچھی بات ہے۔ مثال کے طور پر جب سارا ہنسی اور کہا کہ اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے کیا شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خداوند بھی بہت ضعیف ہے، اور سنیاس کے بعد اس نے طاقت پائی۔ اور موسیٰ خوف زدہ ہو کر بھاگ گیا، ایمان ہی سے اس نے بادشاہ کے قہر کا خوف نہ کر کے مصر کو چھڑا دیا تھا۔ پہلے وہ خوف زدہ تھا، لیکن بعد میں اسے طاقت ملی اور پوری ہوش میں اس نے مصر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اور اسحاق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ بے شک وہ ایمان میں زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن اس سے جب دھوکہ ملا تو اس نے کیا اپنے بیٹے کے لیے برائی چاہی کہ یعقوب تجھے اسی طرح برائی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس نے ایسا نہیں کہا تھا، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تب اسحاق بشدت کانپنے لگا۔ اور پھر لکھا ہے، وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لایا اور میں نے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور پھر اسے برکت دی، میں نے اسے دعا دی اور مبارک بھی وہی ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تب کانپا جب یعقوب نے اسے دھوکہ دیا، اور وہ تب کانپا ہوگا جب اسے پتا چلا کہ انہوں نے خدا کے ارادے کو تبدیل بدلنے کرنے کے کی لیے کوشش کی۔ وہ صحیح۔ کانپا
اور اپنے پورے دل سے دعا دی کہ مبارک بھی وہی ہوگا، اور یہی اسحاق کے ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے غلطی ہوئی لیکن اس نے فوراً اسے پہچانا اور فوراً درستگی کی طرف لوٹا۔ آغاز میں آپ نے ہمیں اس باب کے حصوں کے بارے میں بتایا۔ اسحاق غلط فیصلہ لینے والا تھا کہ وہ عیساؤ کو جی۔ برکت دے، اور ربکا نے غلط فیصلہ لیا اور یعقوب کو عیساؤ کا لباس پہنا کر برکت لینے کو جی کہا۔ درست۔ لیکن عیساؤ کی اپنے بھائی یعقوب کے لیے غلط سوچ بھی تھی۔ آپ ہمیں اس غلط سوچ کے بارے میں بتائیے۔ دراصل یہ ایک المیہ ہے جسے ہم پیدائش کی کتاب میں اور پھر بائبل مقدس کی دوسری کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ کیا بات اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کو خود ہی مار دے؟ لیکن بائبل مقدس کی پہلی کتاب کے 4 باب میں قائن نے حابل کو مارا تھا۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے کہ ایک بھائی نے ایک بھائی کو مارا، اور یہی واقعہ ہم یعقوب اور عیساؤ کی کہانی میں دیکھتے ہیں جب اس نے اپنے بھائی کو مارنے کا ارادہ کیا، اور بالکل اسی طرح ہم ابی سلوم کو دیکھتے ہیں، اس نے بھی کسی کو مارنے کا ارادہ کیا اور وہ کامیاب ہوا، اور جدون کے بیٹے نے اپنے 70 بھائیوں کو مار ڈالا تھا۔ یہ ایک بڑا قتل عام ایک تھا۔ خاندانی قتل عام۔ جی بالکل ٹھیک کہا۔ یہ واقعہ جو بائبل مقدس میں موجود ہیں یہ ہمیں ہمارے دل کی شبیہ دکھاتے ہیں، میرے اور آپ کے دل کی، اور اگر خدا کا فضل ہمارے دلوں پر نہ ہو تو ہمارے دل کالے اور وحشی ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم سب کا دل عیساؤ کے جیسا ہے، لیکن یہ خدا کا فضل ہی ہے جو ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں۔ عیساؤ کی یعقوب کے لیے نفرت کو پوری بائبل میں واقعات کے ایک تسلسل میں دیکھا جائے گا۔ ایک اولاد جسے آدم کہتے ہیں، یہ یعقوب کے خلاف یا پوری بائبل میں خدا کے لوگوں کے خلاف دیکھا جائے گا، اور یہ ظاہر ہوگی آنے والی کتابوں میں جو بائبل میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بھائی یوسف، ہم 28ویں باب میں دیکھیں گے کہ جہاں لکھا ہے یعقوب کو کہا گیا کہ وہ اپنا وطن چھوڑے اور فدان ارام میں جائے۔ جی یہ مفرور کی حیثیت سے وہاں جانا ہے۔ یعقوب اپنے باپ کے گھر سے بھاگ جانے کی وجہ سے 20 سال دور رہا۔ صحیح۔ لہٰذا یعقوب نے جو بویا وہ کاٹا۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں پہلے یعقوب کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا۔ پہلا باپ کے گھر میں صلح کا دور ہے، دوسرا اس کی تربیت کا دور ہے، لیکن میں اسے قید خانہ کہوں گا۔ میرے خیال سے وہ بہت مشکل دور سے گزر رہا تھا جب وہ اپنے ماموں لابن کے گھر تھا، اور جب وہ وہاں سے واپس آیا تو میں یہ کہوں گا کہ وہ بالکل ٹھیک تھا، اور جب تک وہ خدا کے کلام کے مطابق خدا کا شہزادہ نہیں بن گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے گھر میں سچ میں بہت برا انسان تھا، اور عیساؤ نے بھی اس کے بارے میں 27ویں باب میں کہا کہ میرا بھائی یعقوب، کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ میرے بھائی یعقوب نے مجھے ایک نہیں بلکہ 2 دفعہ دھوکہ دیا ہے۔ اس نے میرا پیدائشی حق بھی مجھ سے چھین لیا تھا، اور یہ سچ بھی ہے کہ یعقوب نے اپنے بھائی کا پیدائشی حق چھین لیا تھا، اور اس نے اس کی برکت کو بھی لے لیا تھا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ خدا پہلے سے یہ ارادہ رکھتا تھا کہ وہ یعقوب کو برکت دے گا۔ پھر بھی میں یعقوب کی حمایت نہیں کرتا، کیونکہ غلطی عیساؤ کی تھی جو اس نے اپنے بھائی یعقوب پر بھروسہ کیا اور خطا کھائی۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، اور اگلے ابواب میں ہم اسی کے بارے میں دیکھیں گے۔ اس نے بوسیدہ بیج بویا، اور جو آپ نے بویا ہے اس کی فصل ضرور آئے گی، اور خدا کو ٹھٹھوں میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ آپ جو بوئیں گے آپ وہی کاٹیں گے۔ ابراہام کو اس ملک میں آنے کے لیے بلایا گیا اور اس نے فرما برداری کی۔ ابراہام فرما برداری کے ساتھ آیا جی اور یعقوب اس سے بھاگ گیا۔ یہ فصل کی کٹائی کا آغاز ہے۔ جی 28ویں باب کی 10ویں آیت سے شروع کر کے یعقوب کے بھاگ کر آنے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اور یعقوب بیر سبا سے نکل کر ہاران کی طرف چلا، اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہاں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا۔ اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اس جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ اس نے خواب دیکھا۔ اس خواب کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے جو یعقوب نے دیکھا۔ یعقوب کا خواب بہت ہی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو بالکل جنگل کے بیچوں بیچ تھی، اور رات کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں پتھروں پر اپنا تکیہ کیا۔ آپ ذرا تصور کریں، ایسی رات کبھی کسی نے ایسی نہیں رات دیکھی۔ جو کبھی کسی نے نہ دیکھی۔ آپ ذرا تصور کریں، آسمان کھل گیا
اور ایک سیڑھی پر فرشتے اوپر سے نیچے آ جا رہے تھے اور خداوند اس کی چوٹی پر کھڑا اسے عہد دے رہا تھا، اور یہ کتنی عظیم بات ہے۔ در حقیقت یعقوب جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ اس کے سچ میں لائق نہیں تھا۔ وہ فرشتوں کو اور خدا کو سامنے دیکھ رہا تھا، اور خدا نے اسے 4 وعدے کیے تھے۔ ان میں سے پہلا وعدہ یہ تھا، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری ساری نسل کو دوں گا۔ دوسرا، اور تیری نسل زمین کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو شمال سے جنوب اور جنوب سے مغرب تک پھیل جائے گی، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اور آخر میں، دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور جس جگہ تو جائے گا میں تیری حفاظت کروں گا۔ اس خواب کے ذریعے خداوند نے یعقوب کے ساتھ برکات کا عہد کیا۔ جی، اور ہم دیکھیں گے کہ یعقوب جب جاگا تو کیا ہوا اور وہ خدا کے پاس کیسے گیا۔ ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی یوسف 16ویں آیت کے مطابق جب یعقوب بیدار ہوا اس نے کہا، تب یعقوب جاگ اٹھا اور کہنے لگا کہ یقیناً خداوند اس جگہ ہے اور مجھے معلوم نہ تھا، اور اس نے ڈر کر کہا یہ کیسی بھیانک جگہ ہے، سو یہ خدا کے گھر اور آسمان کے آستانے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ اور یعقوب صبح سویرے اٹھا اور اس پتھر کو جسے اس نے اپنے سرہانے دھرا تھا لے کر ستون کی طرح کھڑا کیا اور اس کے سرے پر تیل ڈالا اور اس جگہ کا نام بیت ایل رکھا، لیکن پہلے اس ہستی کا نام لوز تھا۔ بیدار ہونے کے بعد یعقوب کا رد عمل اور جسے خدا کا گھر کہا جاتا ہے اور وہ جگہ جسے بیت ایل کہا جاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی سے یہاں بائبل مقدس میں سے خدا کے گھر کے بارے میں ہمیں پہلا حوالہ بتائیں۔ در حقیقت اس وقت تک یعقوب خدا کو نہیں جانتا تھا، اور میں یہاں پر یوں کہنا چاہتا ہوں، میرا خیال ہے اس کے 2 ثبوت ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس نے کہا کہ یقیناً خدا اس جگہ ہے۔ یعقوب کو کیسے پتا کہ خدا ہر جگہ ہے؟ جب وہ اپنے باپ اس سے نے تجھے جھوٹ بول دیکھا، رہا تھا صحیح۔ تب بھی خدا تھا۔ یرمیہ کے 23ویں باب میں خدا کہتا ہے کہ کیا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی چھپے اور اسے میں دیکھ نہ سکوں؟ خدا فرماتا ہے، کیا آسمان اور زمین مجھ سے معمور نہیں؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات، خدا لا مکاں ہے، لیکن وہ ہر جگہ بھی ہے۔ مگر جب انسان خدا کو نہیں جانتا تو وہ خدا کی حضوری کو پسند نہیں کرتا، بالکل اسی طرح جس طرح آدم کو جب خدا نے آواز دی کہ اے آدم تو کہاں ہے، تو وہ چھپ گیا اور کہا میں ڈرا۔ یعقوب نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، لیکن خدا ہمارے ساتھ فضل سے پیش آتا ہے، اور ہمارا خدا سچ میں فضل سے بھرا ہوا خدا ہے۔ اگر وہ یعقوب پر اپنا فضل ظاہر نہ کرتا تو پھر وہ خدا یعقوب کا خدا نہ ہوتا۔ یعقوب آگ میں ڈالے جانے کے لائق تھا، اور اسی طرح میں بھی آگ میں ڈالے جانے کے لائق ہوں، لیکن میرا زندہ خدا برکت دینے پر قادر ہے اور ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ خدا کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے، اور ایک ایماندار کے لیے یہ نہایت خوشی کی بات ہے۔ اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس شہر کا پہلے نام تھا لوز۔ لوز خداوند مسیح کے جی اٹھنے کے تعلق سے بات کرتا ہے، گویا کلیسیا مسیح کے جی اٹھنے پر قائم کی گئی ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ مسیح اور کلیسیا کا رشتہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دلہا اور دلہن کا۔ یہی سچ ہے۔ خدا کے گھر کے دوسرے حوالے کا تعلق اس گھر سے جو زمین پر بنایا گیا جب خدا نے موسیٰ کو خیمہ اجتماع بنانے کا حکم دیا تھا۔ خیمہ اجتماع زمین پر خدا کا گھر تھا، اور اس کے بعد ہیکل تھی جو بعد میں یروشلم میں کوہ موریہ پر تعمیر کی گئی تھی، جب تک وہ تباہ نہ ہوئی اور زربابل کے دنوں میں دوبارہ تعمیر کی گئی، اور پھر ہیرودیس کے وقت میں جس نے اس کے فن تعمیر پر کام کیا، مسیح کے زمین پر آ کر کہنے تک کہ اس مقدس کو ڈھا دو تو پھر میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ پھر کلیسیا آئی جو مسیح کا گھر ہے، سچائی کا ستون اور اس کی بنیاد۔ اب ہم اپنے مہمانوں سے سوال لیں گے۔ 20ویں آیت سے
اور یعقوب نے منت مانی اور کہا کہ اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو سفر میں کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو خداوند میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو مجھے دے اس کا 10واں حصہ ضرور ہی میں تجھے دیا کروں گا۔ جی بھائی یوسف۔ یعقوب کو تجارت کے سوا اور کچھ نہیں آتا تھا، اور اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا، اور پھر اس نے خدا کے ساتھ بھی تجارت کرنے کی کوشش کی۔ پہلے تو مجھے دے پھر میں دوں گا۔ پہلے تو تاہم مجھے دے پھر میں تجھے دوں گا۔ بالکل، خدا نہ تو تاجر ہے اور نہ ہی کبھی وہ تاجر ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے فضل سے ہم سب کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ اگر آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں کہ خدا کی برکت سے وہ محظوظ ہے تو اس کے لیے اس کا جواب دینا نہایت ہی مشکل ہوگا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ خدا کا فضل کیا ہے۔ اگر آپ اسے یہ کہیں کہ تجھے فردوس میں جانے کے لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہوگی تو وہ اس بات کو نہیں مانے گا، کیونکہ وہ خدا سے نہایت دور ہونے کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے۔ لیکن اگر خدا ہم پر فضل نہ کرے تو ہم ضرور ہی دوزخ میں جائیں گے۔ خدا کے فضل کا انکار کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص اپنے لیے دوزخ کا انتخاب کرتا ہے، اور میں یہ کہوں گا خدا تاجر نہیں۔ خدا نے یعقوب سے وعدہ کیا، دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور تیری حفاظت کروں گا اور میں تجھے اس ملک میں پھر لاؤں گا۔ یہ خدا کے وہ غیر مشروط وعدے ہیں جسے خدا نے یعقوب کو سوتے میں ہی دے دیے۔ وہ فرما برداری کی حالت میں سو رہا تھا، اور جب وہ اٹھا تو اس نے کہا کہ اگر تو یہ نہ کرے تو میں وہ کروں گا، ہاں میں کروں گا۔ خداوند میرا خدا ہوگا۔ آپ کس قدر فیض یاب ہیں۔ در حقیقت یعقوب کون ہے اور میں کون ہوں؟ بائبل کہتی ہے کہ خداوند مسیح ناصری کے فضل کے بغیر ہماری کوئی بساط نہیں ہے، بس اس کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے۔ مطلب کہ تجارت کی یعقوب نما شکل آج بھی آج بھی موجود ہے۔ جو یہ ہے کہ لینے کے لیے دو۔ صحیح کہا۔ تاہم خدا کا تحفہ ابدی زندگی ہے، اور یہ مفت ہے، اس لیے نہیں کہ یہ سستا ہے بلکہ اس لیے کہ اس نے قیمت پہلے ہی صلیب پر ادا کر دی۔ یہ مفت اس لیے نہیں کہ ہم میں کچھ اچھا ہے بلکہ یہ خدا کی بھلائی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کا خون، جو کہ بیش قیمتی خون ہے، اور اسے ہمیں سمجھنا ہے کیونکہ ہم اس کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، اور یہی سچ ہے۔ یعقوب خدا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ جی، خدا پہلے یعقوب کو دے، پھر یعقوب خدا کو دے، باوجود اس کے خدا نے اسے دیا جب وہ فدان ایرام میں تھا۔ واپس اس نے کہا نہیں اگر گیا۔ خدا مجھے کھانا اور کپڑا دے تو میں اپنے باپ کے گھر لوٹ جاؤں گا، لیکن وہ نہیں اس نے گیا۔ نہیں کیا۔ خدا نے اسے کپڑے، روٹی اور ضروریات کی ہر چیز مہیا کی، لیکن وہ نہیں گیا۔ انسان ایسا کیوں کرتا ہے جبکہ خدا اسے دیتا ہے؟ اور اس لیے مسیحت میں منت ماننے کی کوئی گنجائش نہیں، اگرچہ کہ بہت سے لوگ آج بھی منت کو مانتے ہیں۔ کیا آپ بھی منتوں کو مانتے ہیں کہ اگر خدا یہ نہ کرے تو میں وہ نہیں کروں گا؟ یہاں پر ایک شخص ہے جس نے منت تو مانگی مگر اس نے اس منت کو پورا نہ کیا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے منت مانگی مگر اسے پورا نہیں کیا تو وہ واپس بیتیل چلا گیا۔ انسان کمزور ہے اور گھمنڈی ہے، اس لیے کہ وہ مفت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور کمزور اس لیے کہ وہ برکت کو مفت حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے۔ بھائی یعقوب نے جو خواب دیکھا میں اسے بیان کرنا چاہوں گا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جی۔ سیڑھی زمین پر کھڑی ہے اور جی۔ اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے، اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں، اور خدا خود اس کے اوپر آسمان پر کھڑا ہے۔ ان الفاظ کو میں یوحنا 1 سے ملانا چاہوں گا۔ یوحنا کے پہلے باب کے اختتام پر خداوند نے نتھانیل سے کہا، لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ آپ نے کہا بیتیل کا واقعہ خدا کے گھر کے متعلق مکاشفہ کا بیج ہے، تاہم سیڑھی اور فرشتوں کے چڑھنے اور اترنے کا واقعہ ہمیں پیش گوئی اور تقسیم دونوں پہلوؤں سے کیا بتاتا ہے؟ سیڑھی کے دو معنی یوحنا کے پہلے باب میں دیے گئے ہیں اور ان کو اس طرح درج کیا گیا ہے۔ دو طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ مسیح کو سیڑھی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح کو یعقوب سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ فرشتے یعقوب پر چڑھتے اور اترتے ہیں، وہ اس کے اہل نہیں ہے، لیکن جو آسمان اور زمین کا مالک ہے وہ مسیح ہے،
جس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا ہوا اور فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے ہوئے دیکھو گے۔ خدا مسیح میں تمام چیزوں کو متحد کرے گا۔ یہ تشریحوں میں ایک تشریح ہے، جیسے آسمان زمین کو جوڑتا ہے ایسے ہی خداوند یسوع سیڑھی کے طور پر آسمان کو زمین سے جوڑتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ خاص نقطہ نگاہ ہے اور یہی پیدائش سچ ہے۔ 8 کے واقعے میں ہم خدا کے گھر کے پہلے بیج کا حوالہ دیکھتے ہیں، اور جی، مکاشفہ بالکل۔ میں ہم ایک جی۔ اور حوالہ دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا جب ہر چیز مسیح میں متحد ہوگی اور جب مسیح جو آسمان کو زمین کے ساتھ جوڑے گا۔ صحیح، شکریہ۔ خدا آئیے آپ کو ہم مہمانوں برکت سے دے۔ اس کی رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ اگرچہ یعقوب اپنے باپ کے گھر سے بھاگا ہوا تھا، لیکن جب وہ بیابان میں سو رہا تھا تو خدا نے اپنے وعدے کے مطابق اس پر ظاہر ہوتے ہوئے اس سے وہ وعدے کیے جو خدا نے اس کے ساتھ پورے بھی کیے۔ میں یعقوب کی طرح خدا سے آج تک تجارت کرتا رہا، جس کا مجھے افسوس ہے کہ اگر خدا مجھے کپڑا، روٹی، مکان، سب کچھ دے تو میں اس کے ساتھ چلوں گا، لیکن ہمارا خدا غیور خدا ہے۔ وہ ہمیں کسی لالچ کے بغیر ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ صحیح۔ قسط کے آغاز سے ہم نے دیکھا کہ اسحاق نے ایک غلطی کی، جبکہ وہ خاندان کا سربراہ تھا، لیکن اس کی وجہ سے باقی لوگوں نے بھی غلطی کی۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ صحیح، شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، خدا آپ کو آپ کا بھی برکت دے۔ شکریہ۔ یعقوب برکت حاصل کرنے کے لیے عیساؤ کا لباس پہننا چاہتا تھا۔ اسے یقین نہ تھا کہ جب وہ یعقوب کی حیثیت سے اپنا لباس پہن کر آئے گا تو اسے اسحاق کی رضامندی اور برکت حاصل ہوگی۔ آج بھی لوگ کپڑے پہنتے ہیں جو ان کے لیے نہیں ہیں، لیکن وہ صرف خدا کو خوش کرنے کے لیے ایسے کپڑے پہنتے ہیں۔ وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے خود کو سجاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ برکات آپ کو تب ملیں گی جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کو آپ کے لباس سے کوئی مطلب نہیں، وہ صرف آپ کے دل کو جانچتا ہے۔ اس سے کہیں، اے خدا، میں صرف تیرے پاس آنا چاہتا ہوں، جیسا ہوں مجھے قبول کر۔ میں اپنے گناہوں، غلطیوں اور ناپاکی کے ساتھ تیرے پاس آتا ہوں تاکہ تو مجھے دھو کے پاک صاف کر دے۔ میں وہ نہیں بنوں گا جو میں نہیں ہوں، میں وہ کپڑے نہیں پہنوں گا جو میرے نہیں ہیں۔ میں جیسا بھی ہوں تو مجھے تبدیل کر اے خدا، کیونکہ تو ہی صرف مجھے تبدیل کر سکتا ہے۔ عزیز ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے خوش ہو تو آپ راست بازی کا لباس پہنیں، اسے قبول کریں، ایمان سے، سچے دل سے، راست بازی سے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات تک خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔